अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अब अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं, और मुल्की मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, समाजी सूरत हाल हो या नफसियाती सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं कि तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। सियासी मंजरनामे पे तो कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा होने के इम्कानात अब ख़त्म हो चुके हैं बहरहाल, लेकिन सियासी बयानबाजी का सिलसिला जो साल हर साल जारी रहता है वो सिलसिला ताहाल जारी है। इस पर मज़ीद बात की जाएगी यकीनन कि बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत हैं। हालात हाज़रा का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के मौका मिलेगा तो ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू करें। गोशा दामन में वक्त की क्योंकि कमी है और दो मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद उनसे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और उसके अलावा चंद दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हैदर अली, आपका इसमें गिरामी है और शहर कराची में एक बड़ा मशहूर व मारूफ नफसियाती हस्पताल है, उसके डायरेक्टर हैं, मामलात चला रहे हैं कराची नफसियाती हस्पताल के, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, ज़्यादा लंबी तमहीद तो हमने नहीं मान दी है क्योंकि बाकी मानदा जो बात है वो अब आपने करनी है। जो मौशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? वो गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वो ये फरमा रहे थे कि लोगों की कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है कि कौन सी हुकूमत आती है नहीं आती, कौन सी प्रोसीडिंग दिखाई जाए ना दिखाई जाए, कौन आला ओहदे के ऊपर फाइज होता है या नहीं होता, जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते, और ख़ास तौर पे महंगाई। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये ज़रा फरमाइएगा। जब सारी सियासी जमातें इस सफ़ में शामिल हैं जिनके ऊपर लोगों का एतबार नहीं है, तो फिर मामलात कैसे हल होंगे? और सवाल ये पैदा होता है कि कौन आखिर इन मामलात को हल करेगा। जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और अभी जो आपने बात की कि लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है, तो आप शायद पाकिस्तान के अगर 74-75 साल जो तारीख़ है अगर वो देखें तो लोगों को हर चीज़ से दिलचस्पी थी। सियासत से भी थी, सकाफ़त से भी थी, फ़नून लतीफ़ा से भी थी, खेलों से भी थी। लेकिन अगर वो प्रोसेस जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहता है, जैसे हमारा मीडिया था, आप देखें जब पीटीवी था, उसके बाद एसटीएन, एनटीएम आया, फिर और चैनल आए। अब आप देखें चैनलों की तो भरमार हो गई, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं, एक मिसाल है, आपको अच्छा डिबेटर कहाँ से मिलता है? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से। जी। अच्छा शायर जो है, शायरी की जो शौक़ होता है वो भी वहीं से शुरुआत होती है, वहाँ से जी। और फिर जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तो वो एक बड़े शायर बन चुके होते हैं। तो ये सब चीज़ें थीं, ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासी अमल हुआ, पसंद और नापसंद और चंद फैमिलियों के हाथ में चला गया, तो उन्होंने सियासत को एक कारोबार बना लिया। अब जब वो कारोबार बना, और जिस तरह से अब आप हालात देख रहे हैं जो पिछले 30-40 साल की जो सियासत है, तो आप मुझे बताएं जब लोगों के ये हाल होंगे तो फिर उन्हें किससे दिलचस्पी होगी? तो वज़ीर जो आपने अभी कोट किया बयान, तो अगर वो हालात चलते रहते हैं, आप देखें, और जो दीगर ममालिक हैं उसमें बच्चे को का जहाँ रुझान होता है, बच्चे को उस तरफ वो डालते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, फिर वो अच्छे शायर बनते हैं, अच्छे गुलकार बनते हैं, अच्छे सियासतदान बनते हैं, अच्छे फ़नकार बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। एक हमारी आप हॉकी की टीम की तारीख देख लें या क्रिकेट की टीम की तारीख देख लें या और जो दूसरे गेम्स हैं, तो ये सब कहाँ से आए थे? ये सब इसी माशरे का हिस्सा थे ना, यहीं पले पैदा हुए थे, यहीं पले थे। फिर उन्होंने नाम पैदा किया, जावेद मिर्ज़ाद, कोई ज़हीर अब्बास बन गया, कोई इमरान खान बन गया, कोई मुदस्सिर नज़र बन गया, और कोई हॉकी खिलाड़ी कलीमुल्लाह, समीउल्लाह। तो अब जब आप उनके ऊपर माशी हालात तंग कर देंगे और उनके घर में ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उनका फोकस सिर्फ एक साइड पे होगा,
کہ جی مجھے پڑھنے کے بعد جاب کرنا ہے اور گھر چلانا ہے. تو اگر اچھا پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اکیلا ملک نہیں ہے. ہمارے دنیا میں جو 200 یا 250 ممالک ہیں وہاں کا آپ تجزیہ کریں تو وہاں پہ ہر بچے کو جو بھی ان کی جو عوام ہے اس میں اس کی نفسیات کے مطابق اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس پہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی ہیں, اس پہ سختیاں نہیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک. تو اس پہ کئی موویز بھی بن چکی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کے اوپر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے, اس سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے, آپ نے یہ, تو اس سے وہ پھر اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ مبذول ہو جاتی ہے دوسری طرف جی, اور وہ وہاں پہ وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتا. تو اگر ہمارا سیاسی نظام بہتر ہوگا اور ہمارے اسکول کالجز, اب بھی آپ دیکھ لیں اسکول کالجز کی جو خبریں آتی رہتی ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح اچھا ڈپریشن کی وجہ سے وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ نفسیاتی مریض عام آبادی میں بنتے چلے جا رہے ہیں, اور گھریلو فکروں کی وجہ سے ان کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ملک کو ترقی دیں تو قوم خود ہی ترقی کرے گی. جب آپ ملک کو بھی تباہ کریں گے تو قوم خود ہی تباہ ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر سارے معاملات سیاسی ہوتے ہیں. آپ اچھی پالیسیاں بنائیں, آپ بزنس کو پروموٹ کریں, آپ دیکھیں آج بزنس کا کیا حال ہے. تو یہ سب چیزیں اس سے لنک کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ لوگوں کا اس سے تعلق نہیں ہے, لوگوں کا تعلق تو جب ہوگا جب آپ ان کو ذہنی طور پہ آسودگی دیں گے اور گھر سے بے فکر کریں گے, ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں گے, تو پھر ان کی توجہ دوسری طرف ہوگی. میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے, ابھی تک جو سمجھ سکا ہوں, شاید میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کے اندر اگر معیاری سرگرمیاں ہوں, یونیورسٹی کی سطح کے اوپر اگر سیاسی ماحول بنے تو وہاں سے آپ کے پاس لیڈرشپ آئے گی جو پالیسی مرتب کرے گی, اور پھر پالیسی اگر مرتب ہوگی تو پھر وہ ریاست میں آپ کو نظر آئے گی, معاشرے میں آپ کو نظر آئے گی, اور پھر وہ عوام میں بھی نظر آئے گی, وہ عوام میں بھی نظر آئے گی. لامحالہ بالکل ٹھیک ہے. جی حیدر علی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں الحمدللہ اس حوالے سے تو ہم دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہیں کہ جو نمبر آف کیسز ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں پر پائے جاتے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے اور دباؤ کا شکار ہے, کیونکہ آپ کا ایک بڑے مشہور و معروف ہسپتال سے براہ راست تعلق بھی ہے. تو کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کریں. اور اس کے بعد پھر رجحانات کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت خطرناک حد تک جو نشے کا رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کریں. جی اچھا, میں سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو کریکٹ کر دوں, پاکستان میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ سائیکیٹرک النیسز کے کیسز ہیں, لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اس سے بھی زیادہ ہیں, اس سے کئی زیادہ مینٹل النیسز وہاں پہ پائی جاتی ہیں. آئی تھنک ہم لوگ جو اس چیز سے پروٹیکٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارا فیملی سسٹم بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ نفسیاتی مرض کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سپورٹ گروپ ہے, اگر فیملی آپ کے ساتھ ہے, دوست آپ کے ساتھ ہیں تو کور ہو جاتا ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی نفسیاتی بیماریوں کی, تو ایک بڑا کامن مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا, پالیسیز بری ہو گئی تو ایسا ہو گیا, مہنگائی ہو گئی تو زیادہ بڑھ گیا. آن دا کانٹریری ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جینیٹک ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ, اور ایک ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ رہا ہے ہمیشہ سے, وہ یہ کہ ہم لوگ کے ہاں ایک سائیکیٹرک النیسز کے ساتھ ایک بڑا سٹگما اٹیچ ہے, اور جو سٹگما جو ہے نا ہم آج تک بریک نہیں کر سکے. مطلب دنیا بھر کے اندر جو ہے نا سائیکیٹرک النیسز کے اوپر بات ہوتی ہے, ڈسکس ہوتا ہے, لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں, ان کو اگر سائیکیٹرک النیسز ہوتے ہیں وہ پروفیشنل کو رجوع ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سٹگما اٹیچ ہے. یہاں پہ لوگ جو ذہنی بیماریوں کے تھرو جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہ وہ پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہم لوگ اس سٹگما کو توڑ نہیں سکے جو نفسیاتی بیماروں کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ اس کے علاوہ یہ کہ نوجوانوں میں جو نشے کے مسائل ہیں بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نشے کے کیسز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں, زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور
کئی وجوہات ہیں اس کی. اچھا کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں کہ نشے سے, کیونکہ اگر آپ کے سرٹن النیسز ہیں, آپ کی بائی پولر ہو گیا یا اور کوئی آپ کے ساتھ کلینکل ڈپریشن ہے اگر آپ کو, تو آپ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے نشہ جو ہے نا سیکھ کرنا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی سے یا بری صحبت سے بھی جو ہے نا, میں نے ویسے یہ نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر جو نشے کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا فرینڈ سرکل سے, ان کے پیئر سے جو ہے نا وہ نشے کی عادت پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے زیادہ آئی تھنک سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتا ہے کہ اپنی صحبت کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کی صحبت کے اندر لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ چانسز ہے کہ آپ اڈاپٹ کر لیں گے, اگر باقی کوئی نشہ کر رہے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے, اور ہم اس کے اوپر بہت زور دیتے آئے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ نوجوانوں پہ اور اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. ویسے تو اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں, میں بھی نشاندہی کروں گا. میں مہمانوں کی طرف واپس آتا ہوں. جی جاوید صاحب, اب یہ بتائیے کہ مہنگائی کے لیے اب جتنی بھی جماعتیں ہیں, ساری تو اس میں شامل نہیں ہیں, لیکن چند ایک جماعتیں ہیں جو سراپا احتجاج ہیں. گزشتہ روز جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا سلسلہ شروع کیا, اور ایک واحد جماعت اس وقت نظر آ رہی ہے جو شاید عوام کا جو آپ وہ کہتے ہیں نا عوامی امنگوں کی جو ترجمانی کر رہی ہے, وہ ایک واحد جماعت ہے, جماعت اسلامی. باقی یہ جماعتیں کیا کر رہی ہیں یہ تو ذرا بتائیے, کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں, کیا مطلب ترجیحات میں شامل نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں ایک جماعت رہی, بہت ساری جماعتیں رہیں اس کے بعد, لیکن کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں تھا کہ مہنگائی کو کم کرے. دعوے سب نے کیے لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے. جی فرمائیے. دیکھیں اصل میں ابھی جو آپ نے بتایا کہ ایک جماعت نہیں ہے, اور کون سی جماعت ہے؟ لاسٹ ٹائم دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تھی اس سے پہلے, اس وقت بھی بڑے کرائسس تھے, لیکن انہوں نے کسی حد تک مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں تو اس کے بعد باقی بچا کیا تھا, مطلب یہ ساری تقریباً گورنمنٹ میں تھیں. اچھا وہ دعوے اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ساری چیزیں تو انہی کے دور میں پروان چڑھی. مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہے, اگر میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, تو جب میں اس پوزیشن پہ آتا ہوں تو میں اس پہ فل اسٹاپ لگا دوں. اگر میں اس کو کم نہیں کر سکتا تو فل اسٹاپ لگا دوں, لیکن وہ بھی نہیں لگا, اور وہ بڑھتی چلی گئی, بڑھتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کی پوزیشن ہے کہ پہلے ان کے آنسو نکلے, پھر ان کی چیخیں نکلی. نہیں وہ تو موقع آپ کے پاس بھی تھا, آپ اس کو روک سکتے تھے, کیوں نہیں روکا؟ کس کو؟ مہنگائی کو. آپ نے کہا فل اسٹاپ لگ سکتا تھا, کیوں نہیں لگایا بتائیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ شروع ہوئی تھی وہ 3 سال پہ معید تھی, یا 3.5-4 سال پہ معید تھی, صحیح ہے. اس میں 2 چیلنجز جو میں اکثر و بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں وہ تھے, اور ایک ایف اے ٹی ایف کا اور ایک کرونا کا. اچھا کرونا انٹرنیشنل تھا, وہ اس کو بھی کنٹرول کرنا تھا. اچھا اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جو انڈسٹری تھی, کیونکہ میرا خود بھی اپنا انڈسٹری سے تعلق ہے تو مجھے بھی اس کا تھوڑا سا تجربہ ہے, کہ اس وقت آپ کی انڈسٹری گروتھ کر رہی تھی جو 6% تک آ گئی تھی, جو 17 سال کا ریکارڈ تھا. میں 17 سال کا ریکارڈ میں اشاریہ بتا دیتا ہوں, پھر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیجیے گا. پہلے سال کے اندر جب حکومت کا چارج سنبھالا تو 0.38% تک مائنس میں گئی تھی, -0.38%, اور پھر اس کے بعد اگلے مہینے کے اندر جو اگلا کوارٹر شروع ہوا تھا اس کے اندر مزید 1% سے نیچے نیگیٹو میں گئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا, اس وقت کووڈ نہیں تھا. آگے فرمائیے. پھر پاکستان کی تاریخ میں جب پازیٹیو میں 6% پہ دیجیے 17 سال ریکارڈ کیا تو وہ بھی بیان کریں. اس سے پہلے والی جو حکومت بیان کریں وہ بھی 6% کا ٹارگٹ انہوں نے حاصل کیا تھا, اور اگر وہ اپنا ٹینیور مکمل کرتے تو ان کا جو ایسٹیمیٹڈ فیگر تھا وہ 8% کا تھا. دیکھیں یہ سارے اعداد و شمار آپ کو پتہ ہے محفوظ ہیں. میں آپ کو بالکل بڑے وصول سے بتا رہا ہوں حضور, میں اس جگہ پر بیٹھ کے جی بالکل آپ بالکل بتا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں چیلنجز دیکھیں نا. مسئلہ یہ کہ کچھ جو آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے, اس کو بھی آپ کو نہیں روکنا تھا. پھر کرونا شروع, لیکن کرونا میں تو پاکستان کے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوئے تھے, پاکستان پہ صرف نہیں ہوتے, اور پوری معیشت جو تھی وہ دنیا کی بالکل کلوز ہو گئی تھی, ضروریات زندگی کی چیزیں ہو رہی تھیں, باقی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا. اس دوران میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سے کہ آپ بزنس کمیٹی سے معلوم کریں اس وقت ان کی جو واجبات تھے, اور جو لون کو 18% پہ ملتے تھے وہ 5% پہ, اس سے بزنس مین نے بھرپور فائدہ اٹھایا, اس کا ریٹرن بھی دیا. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے
کہ وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے بزنس کو پروموٹ کرنے پہ پورا فوکس کیا. ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں بزنس مین ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کہ یار ہمیں تو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. نہیں, صورتحال ایسی نہیں اب آپ جو بتائیں گے وہ مجھے پتا ہے کہ میں بالکل بتا دوں گا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی تصحیح ہونا ضروری ہے. دیکھیں میں پریکٹیکلی کیونکہ بزنس کر رہا تھا, میرا ایکسپورٹ سے تعلق ہے. دیکھیں اور عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر میری دکان صحیح چل رہی ہے نا تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں, میں پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں. میں پوری کراچی میں جو آرڈرز تھے وہ آرڈرز ہمیں کمپلیٹ. اچھا اس وقت ہمیں لیبر جو تھی مطلب ہے کہ لوڈر ہیں یا ماسٹر ہیں یا جو دوسرے اسٹاف ہے, اس کے لیے ہم کہتے تھے کہ یار کوئی ہو تو بھیج دیں کوئی. اور آج یہ پوزیشن ہے کہ ہر فیکٹری کے گیٹ پہ کئی لوگ آتے ہیں کہ یار کوئی جاب ہو تو بتائیں. نہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں اگر آپ کہیں گے تو میں بیان کر دوں گا, لیکن پھر وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس فائدہ ہمیں ہوا وہ اس وجہ سے ہوا, اس میں ہمارا شاید کمال کم تھا, وہ بلیسنگ زیادہ تھی. اور ریجن کے اندر جتنی بھی کمپیٹیٹو مارکیٹ تھی نا, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, سب ٹوٹل بند تھے, کلوجر پہ تھے. اور اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہوا وہ ہمیں یہ ہوا کہ جتنے بھی آرڈرز ان کنٹریز کے تھے وہ ہمیں مل گئے, تو ہمارے پاس وہ ایکسٹرا اپرچونٹی تھی. دوسری طرف یہ کہ ہمارے یہاں بلیسنگ یہ بھی رہی کہ کووڈ کی وجہ سے جتنے نقصانات ریجن میں ہوئے اور ویسٹ میں ہوئے اس سے کہیں کم تھے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اپرچونٹی زیادہ تھی کہ ہم اپنا کام کر سکتے تھے. تیسرا یہ کہ ایک گیس پرائسز کا ایشو تھا جس کے اوپر تھوڑی سی لیوریج دی گئی تھی, اور وہ بھی وقت کی ضرورت تھی, جس کی وجہ سے انڈسٹری کا ریوائول ہوا. اچھا فیصلہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط فیصلہ تھا, وہ بائی دا ٹائم ایک فیصلہ تھا, لیکن اس کو پوری طرح سے کیپٹلائز نہیں کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم وہ ٹارگیٹس نہیں حاصل کر سکے. گو کہ ہمارے پاس آرڈرز. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو میرے خیال سے ایک جو بہت بڑا مائل سٹون تھا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اچیو کیا, وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ آپ کی ہسٹری کے اندر آپ کا ایف ڈی آئی اتنا تھا کہ آپ نے 85% اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سے کور کر لیا. جو فارن ریمیٹنس جو لوگوں نے بھیجے it was unprecedented. نہیں, یہ بات نہیں. دیکھیں حیدر, پہلے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایف ڈی آئی کی شکل کیا ہوتی ہے, کس شکل میں ایف ڈی آئیز آپ کے اوپر آ رہے تھے. وہ ایف ڈی آئیز جس کے آپ کر رہے تھے, ایف ڈی آئیز ہمارے پاس کبھی بھی نہیں. آپ فورن ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو آئے تھے ہمارے پاس, ایسے ہی ہے ریمیٹنسز کچھ اور آپ نے 85% اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سے کور کر دیا, اس بگ مائلسٹون. یہ بہت سارے لوگ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو ریمیٹنسز کی مین سورس ہوتی ہے نا, جہاں سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے, وہ مڈل ایسٹ ہے. وہ ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈز کی شکل میں نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ ایوریج آؤٹ اگر اس کو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ $200 یا $300 ہارڈلی وہ بنتے ہیں. اگر اس کو نیٹ کیلکولیشن اگر اس کی نکالیں گے تو تب بھی $30 بلین نہیں بنے گا. وہ بہت سارا اماؤنٹ یہاں سے جو فلی کر کے وہاں گیا تھا وہ واپس ٹی ڈی کی شکل میں آیا تھا. اس کا جواب سینٹرل بینک نے بھی دیا, اور آپ کے ایک وزیر تھے, ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 30 بلین کی جو یہ اماؤنٹ اتنی بڑی ہے, ہیفٹی اماؤنٹ ہے, یہ کیسے آپ نے جمع کی ہے, کہ آپ کو وہ بتانی پڑیں گی, ریسیٹس لانی پڑیں گی جس کی وجہ سے یہ واپس آئی ہیں, تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن ایف ڈی آئی کے لیے آپ کو رسید تو نہیں چاہیے. نہیں, ایف ڈی آئی کی فورن ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں, وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کے چینل بہت زیادہ ہیں, اس میں بھی کوئی پروگریس نہیں تھی. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک کھلا تھا جو 1 بلین جمع ہوا تھا. باہر کے جو لوگ اچھی کوشش تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی, وہ سارا پیسہ اسٹیٹ بینک سے جب پوچھا گیا کہ بھائی اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ, تو ان کا 0. تو اس سے آپ اس کا پریس دیکھیں نا کہ کسی آپ میرا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, دیکھیں آپ جتنے پیسے مانگیں میں آپ کو دے دوں گا. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جی, جو مانیٹری ریگولیشنز ہوتی ہیں نا, یہ بناتا ہے سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ کو یاد ہوگا, نہیں ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں. جی کہ آپ رضا باقر صاحب کا نام آپ کو یاد ہے؟ رضا باقر صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر. کون لے کر آیا تھا؟ کون لے کے آیا؟ آپ بتائیے. یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی تھی. وہ تو ظاہر ہے. تو کس حیثیت میں کام کر رہے تھے وہ؟ قانون بھی پاس ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اچھا چلیں چھوڑیں, میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرتا. نہیں صحیح ہے, وہ اچھا قانون تھا, ہونا چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنٹ اینٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ نے ڈیل سائن کی تھی تو اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ جو مانیٹری جتنی بھی سپلائی ہے, وہ مانیٹری پالیسی ہے, اس کو ریگولیٹ کرے گا سینٹرل بینک, اور وہ بالکل انڈیجنس ہوگا. اس زمانے میں اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا, یاد ہے آپ کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے. اچھا جی, اب یہ جتنی بھی پیسے آپ کے پاس ٹرانسفر ہوتے ہیں نا, یہ جو نمبر ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس بہت سارے نمبرز اس میں ورچولی جنریٹ کیے جاتے ہیں.
کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ان کی کوئی حیثیت ہارڈ کیش کی شکل میں نہیں ہوتی لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں نمبرز نظر آ رہے ہیں. اب بہت طویل بحث ہو جائے گی, میں اگر ایکسپلین کر لوں تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. ہاں مطلب وہی آپ نے اگر اکاؤنٹ میں بھی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کے ریزرو میں شامل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں, میں اکثر آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا اور بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی ڈھانچہ ہے پورا, اس کے بارے میں جیسے کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے اندھیری نگری چوپٹ راج, اس وقت ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں آپ کی بزنس کی پوزیشن کیا ہے, آپ کے ریمیٹنس کی پوزیشن کیا ہے, اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کو ایک آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا آئی ایم ایف سے اور انہوں نے ایک چیک دیا آپ کو. نہیں, ایگریمنٹ پہلے سائن ہوا تھا. آپ جس پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں وہ خرچہ کہاں ہوا, وہ خرچ کہاں ہوا, یہ بھی آپ دیکھیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. فرمائیے جی, کیا کہہ رہے تھے آپ کہنا چاہ رہے تھے کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, انتظامی امور کے اوپر بات. اصل میں مسئلہ یہ کہ اب تو خیر اس پہ اتنی بحث و مباحثے ہو چکے ہیں اور اتنا وہ ہو چکا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اس مسئلے کا حل اب دیکھیں. اب جو نگراں گورنمنٹ آئی ہے, ابھی 14 اگست کو اس نے حلف اٹھایا, تو ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پالیسیاں جو تھے وہ پرانے بنا کے چلے گئے تھے. صحیح ہے, یہ تو صرف ان کو اختیار بھی دے کے چلے گئے. شاید ان کی اس میں کیا تھا کہ وہ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے, یا کیونکہ وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ الیکشن آگے بڑھ جائیں, لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے ایگریمنٹ کے تحت انہیں جانا مجبوری بن گیا, تو انہوں نے نگراں گورنمنٹ بنائی. اچھا, نگراں گورنمنٹ جو بنائی اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بنائی کہ جو وفاق میں اپوزیشن لیڈر جو تھے راجہ ریاض صاحب, ان کے بارے میں پہلے ہی سے افواہیں اڑنا شروع ہو گئی کہ یہ مسلم لیگ نون میں, اور ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جوائن بھی کر لی. صحیح ہے. اچھا, سندھ میں دیکھیں آپ کے ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے نگراں گورنمنٹ کا جو مشورہ کر کے اس پہ کیا, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ اسی کو تسلسل جاری رکھے ہوئے. نہیں, یہاں تو خیر اکثریت میں جو آ گیا پارلیمان کے اندر, لیڈر آف دی اپوزیشن جس کے پاس ہوگا وہی تو یہ طے کرے گا آپ کے خیال میں, اور کس نے طے کرنا؟ نہیں, وہ تو طے اس نے کرنا ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہسٹری دیکھیں تو یہ کبھی اپوزیشن کا کردار سندھ اسمبلی میں سوائے ایک وقت میں جب پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر تھا, اس کے سے پہلے اتحادی تھے سارے. اچھا, وفاق میں جو تھا راجہ ریاض صاحب, ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ میں شامل ہو گئے. تو اب مجھے بتائیں کہ نگراں گورنمنٹ کا جو ایک امیج ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور پھر نئی گورنمنٹ بنے گی اور اچھی گورنمنٹ آئے گی, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو آنے والی گورنمنٹ. اچھا, ابھی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہمارے نئے سپریم کورٹ کے آئے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا اچھا جو پہلے دن خطاب کیا وکیلوں سے, اس سے بڑی اچھی باتیں کی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ عدالتی نظام میں جو ہم نمبر کے حساب سے نیچے گئے تو انشاءاللہ اوپر آئیں. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں, چاہے وہ گورنر کے ہوں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کے ہوں, چاہے وہ صدر کے ہوں, چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, اگر ان میں اچھے لوگ آتے ہیں تو آپ کا ملک اور آپ کی قوم ترقی کرے گی. اور انشاءاللہ یہیں سے پھر جس طرح ہم پہلے یہیں سے کھلاڑی نکلتے تھے, یہیں سے شاعر نکلتے تھے, بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا, یہیں سے ماہر معاشیات نکلیں گے, یہیں سے اچھے ڈاکٹر نکلیں گے, اچھے انجینئر نکلیں گے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا نظام صحیح ہو, نظام میں وہ لوگ آئیں جو ملک اور قوم کے لیے درد رکھتے ہوں. ورنہ آپ دیکھیں پہلے جو 40 سال سے جو حکومتیں تھیں, ان کی جو اعداد و شمارہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جائیدادیں کہ جب وہ سیاست میں آئے تھے کیا تھے, اور جب وہ سیاست انہوں نے پیک پہ پہنچی تو پھر جب وکی لیکس آیا, اثاثے بنے, تو اچھا پھر صرف اب جیسے پی ٹی آئی پہ بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہے, لیکن اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے تھے, ان کے پاس سیاست میں آنے سے پہلے عزت, دولت, شہرت تقریباً سب چیزیں موجود تھیں. وہ سیاست میں آنے کے بعد نہیں بنائی انہوں نے. چلیں یہ ایک الگ بحث ہے, پھر کبھی اس کے اوپر بحث کر لیں گے. جی حیدر صاحب, آپ اپنے ہسپتال کے حوالے سے بتائیے, کس نوعیت کے کیسز اس وقت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے جو خبر ہے, آپ زیادہ اس بارے میں بہتر علم رکھتے ہیں, ذرا بتائیے کیا صورتحال ہے. اچھا, میں ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, آپ نے ہاسپٹل کے بارے میں پوچھا,
تو ہم لوگ 1970 سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر مبین اختر, انہوں نے سمجھے پودا لگایا تھا 1970 میں, جو کہ اب تنا ایک درخت ہے گھنا. تو اچھا, یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ ابا نے جب یہاں پہ شروع کیا نفسیاتی اسپتال, تو تب جو ہے نا کسی کو نفسیاتی امراض کا علم ہی نہیں ہوتا تھا. اب کوئی اگر بیمار بھی ہے تو وہ سمجھتے تھے اس پہ جادو ہو گیا, جادو ٹونا ہے اور اثرات ہو گئے یہ وہ تو اب جا کے انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی اویئرنیس کچھ نہ کچھ بڑی ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اچھا نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. لیکن اگر آپ ویسٹ سے کمپیئر کریں تو یہاں پہ ابھی بھی ایون کرنٹلی بھی مینٹل النیسز کے حوالے سے معلومات بہت کم ہے لوگوں کو. لیکن اگر آپ ایک سروے اگر دیکھیں تو ریسنٹ سروے ہوا تھا سائیکیٹرک النیسز کے اوپر, تو اس نے یہ بولا کہ یہ پاکستان کے اندر ہر چوتھا بندہ کسی نہ کسی مینٹل النیس کے اندر مبتلا ہے. اور اسی حوالے سے ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ڈاکٹرز کی, جو کہ سائیکیٹرسٹ ہوں یا سائیکالوجسٹ ہوں, وہ صرف بہت معمولی, سمجھ لیں اگر 200 لوگ ہیں تو ان کے اوپر ایک آپ کے پاس ڈاکٹر اویلیبل ہے ذہنی امراض کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, بلکہ کافی اس کے اوپر پروگرامز کرنے کا موقع ملا, کہ لوگوں کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ نفسیات کی ہر بیماری کا تعلق پاگل پن نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایک عام خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ کو بالکل ایسے ہی ہے. اگر میرا نفسیات کا, میرے ساتھ بھی مسائل ہیں, ہو سکتے ہیں بالکل, کیونکہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص تناؤ کا شکار ہے. اگر میں کسی ڈاکٹر سے, اور خاص طور پہ نفسیات کے ڈاکٹر سے اگر رجوع کروں گا, اور اگر کسی کو پتہ چلے گا, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی پاگل پن کا مسئلہ ہے, ایسی بات ویسے ہی دور ہو جائیں گے. اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ دیکھیں, میرے خیال سے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ایسا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اور وہ جب دوائیاں لے کے جاتے ہیں تو تھیلی کے اوپر ہمارے لکھا ہوتا ہے کراچی نفسیاتی اسپتال, تو وہ چھپاتے پھرتے ہیں اس کو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نفسیاتی اسپتال سے آ رہے ہیں. آئی تھنک لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی, اور بہت پرانا ہمارا اسٹگما اٹیچ ہے مینٹل النیس سے, اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, آئی تھنک ورلڈ اوور اس طرح کا ہے, لیکن باہر کے ممالک کم ہے. یہ اسٹگما ٹوٹتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ مینٹل النیسز کے اوپر بات کرتے ہیں, اویئرنیس وہاں پہ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح سے اویئرنیس نہیں پیدا ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ اس سے آج بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا اسٹگما اٹیچ ہے. لوگ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم پاگل تھوڑی ہیں, ہم کیوں جائیں. اچھا, میں ویسٹ میں جب تھا, مجھے موقع ملا, لوگوں سے میں نے بات کی, تو بڑا پراؤڈلی وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں جی بڑے مشہور. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ تو بڑا پراؤڈلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, ہم اتنے ڈالرز خرچ کر کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اوور کم کر سکیں اپنی اسٹریس ہے یا اسٹریس سے جڑی اور بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ہمارے یہاں اگر ہم کسی سے تذکرہ کر دیں تو وہ شاید یہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بالکل ایسے ہی ہے, پتہ نہیں آپ کے بارے میں ایک عجیب سی رائے جو ہے, عجیب سی رائے قائم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو خیر ہم لوگ کا تو یہ مشن ہے کہ ہم لوگ جتنا کے پی ایچ کا ہمیشہ سے مشن رہا ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مینٹل النیسز کے اوپر آگاہی کریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں, ایجوکیٹ کریں, اور یہ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں 1970 سے. مطلب دیر از اے لانگ وے ٹو گو, لیکن بالکل, لیکن کسی نے تو اس کو انیشیٹو لیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی جو ڈرگ ابیوز کا چکر ہے, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ڈرگ ابیوز تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ریسنٹ ٹائم میں. تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ, اور بچے اچھے خاصے بچے ہیں جن کو اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, اچھے اسکولس میں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اس طرف انڈلج ہو گئے ہیں. تو ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا, میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی سائیکوٹک النس ہے تو وہ یہ صرف جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اسٹریس سے ریلیٹڈ, ڈپریشن سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اندر بندہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل سائیکوسس والی بیماری ہو جس کو کہتے ہیں کہ پاگل پن. اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, نوجوانوں کو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں اسٹریس سے ریلیٹڈ, انگزائٹی سے ریلیٹڈ, ڈپریشن سے ریلیٹڈ. تو ان کو بھی جو ہے نا ہیلپ سیک کرنی چاہیے, آنا چاہیے. لوگ کتراتے ہیں, لیکن یہی بات ہے, دے شوڈ کم ابو اٹ. اور یہ بہت ساری اس سے جڑی چیزیں, ہم اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں. فرائیڈے کے دن تو ایک ہمارا ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ بھی ہے, خاص طور پہ جیسے کچھ لوگوں کے ساتھ اوور تھنکنگ کا مسئلہ تھا. میرے ساتھ بہت سارے یہ مسائل رہے اوور تھنکنگ کے حوالے سے, جس کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب رہا.
اور پھر گریجولی اور سلولی اس چیز کو اوور کم کیا اور ٹریٹمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ایوری تھنگ از فائن نا. تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جاوید بھائی واپس آتے ہیں تھوڑی سی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور کراچی کی ذرا بات کر لی جائے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ جو حکمراں جماعت تھی وہ آج وہ گلہ کر رہی تھی کہ پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر تو کام ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو ایک عام خیال یہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملا اتنے عرصے تک سرو کرنے کا تو کیا ہوا؟ ہمیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آئی, آپ کو اگر نظر آئی تو آپ فرمائیے. دیکھیں یہ جو گلہ شکوے جو ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یہ تقریباً پچھلے اگر آپ دیکھیں جب سے یہ سیاست میں آئے اور جو کچھ ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد ایگریمنٹ بھی ہوئے, محترمہ نے بھی میاں صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس کے بعد پھر جب وہ گورنمنٹ میں آئے پھر ان کے گلے شکوے شروع ہو گئے. اور ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنا ایک 16 مہینے کا وہ کیا, اس وقت کے آپ بیانات دیکھیں اور اب کے بیانات, تو اب عوام اس طرح کی سیاست کی قائل نہیں ہے. اب وہ رزلٹ چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اگر آپ نے 16 مہینے گزارے یا 3 سال گزارے یا 4 سال یا 5 سال تو اس میں کیا رزلٹ آیا, کیونکہ اب وہ دنیا سے اٹیچ ہو گئی, دنیا کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے, ہمارے پاس پڑوس کے ملک کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اب وہ صرف اس عوام اس سے مطمئن ہوگی جو وہ رزلٹ دے گا, پرفارمنس دے گا. اب اس طرح کی سیاست کہ پہلے آپ جناب بڑے دوستانہ ماحول میں باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں, وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اور جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوئی پھر آپ نے اپنی وہی پرانی سیاست شروع کر دی. اچھا ابھی میں دبئی کا دیکھ رہا تھا کہ دبئی میں کس طریقے سے وہ شروع ہوا, اور پتہ چلا کہ وہاں پہ پیٹرول کی اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی وہاں پہ سیاحت کی آمدنی ہے. اور انہوں نے جو پالیسیاں بنائی, ان کے جو راشد المختوم صاحب نے جب یہ رکھا تو اور پھر انہوں نے پورٹ بنائی. اب آپ یہ دیکھیں آپ کو قدرتی پورٹ ملی تھی کراچی کی, اور آپ چاہتے تھے کراچی سے پورا پاکستان بنا سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا. بنا ایسا نہیں, اور نہیں بنا, لیکن وہ بات نہیں ہوئی. آج آپ دیکھیں کراچی کو نہیں بنایا, پورے پاکستان کو اس سے بنایا. ہاں نہیں, لیکن دیکھیں نا جہاں آپ کی بنیاد ہوتی ہے, اگر وہاں کے لوگ مطمئن ہیں, ایک مثال ہے کہ آپ کی بزنس بڑے اچھی چل رہی ہے تو, اور ایک بزنس سلو ڈاؤن ہے, تو آپ جو اچھی چل رہی ہے اس کو پروموٹ کریں گے, اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ نوری آباد کا جو ابھی اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ آج کا منصوبہ نہیں ہے, یہ ضیاء صاحب کے دور کا منصوبہ ہے. لیکن آپ کیونکہ بزنس پروموٹ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے, آپ جس طرح دبئی نے کیا, آج آپ دیکھیں دبئی میں لوگ بزنس کرنے بھی جاتے ہیں, گھومنے بھی جاتے ہیں, اپنا ہنی مون منانے بھی جاتے ہیں, اور وہ سب ان کے انکم کے ذریعے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا میں, جو دنیا میں بہترین, جس طرح ہم سوئٹزرلینڈ کا ذکر کرتے ہیں یا سنگاپور کا ذکر کرتے ہیں, اس سے تو پہلے تو آپ کا ویژن ہو چاہیے کہ آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, پھر جا کے آپ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنی جنریشن کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا یہ ویژن ہی نہیں ہو, آپ کا ویژن صرف اپنی فیملی, اپنے دوست کی حد تک ہو, تو پھر باقی تو پھر یہی حال ہوگا جو ہے. اب آپ دیکھیں کراچی میں اس وقت جو ہے کہ آپ کو اتھارے ملیں گے, ٹھیلے ملیں گے, کوئی پراپر ایک جو سسٹم ہوتا ہے بزنس کا وہ نہیں ملے گا. جس طرح آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹل اسٹور بننا شروع ہوئے تھے, بیچ میں کچھ بنے لیکن پھر وہ رک گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, وہ ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ان سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹھیلوں کے بھرمار کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بے روزگاری, جو بھی عام بندہ بے روزگار ہوتا ہے وہ یا تو ٹھیلا لگاتا ہے یا چنچی خریدتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ تو پھر اس میں شہر کا یہی حال ہونا ہے جو ہے. بالکل کوئی مینجمنٹ نہیں, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, بنیادی سہولتیں. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی ایک عرصے سے اس پہ کراچی والے جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو اکثر نظر انداز کیا گیا, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ خیال عموماً یہی ہے کہ جو شہر آپ کے ملک کے ریونیو میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, اس کو سب سے زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. سب سے زیادہ نقصان اس شہر کو پہنچایا جاتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. تو بہرحال, اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کراچی کا جو بزنس مین ہے وہ بالکل مطلب کوئی آرڈر نہیں, کچھ نہیں, ملک کے دوسرے حصوں میں چلے گئے. اچھا پھر دوسری بات یہ, اس سے یہ ہوا جب بزنس مایوس ہوا تو اس نے اپنے جو بزنس تھا وہ دبئی, ملائیشیا اور دوسرے ممالک میں, اب اس سے یہ ہوا کہ ایک تو گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوا, پھر بے روزگاری بڑھی. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کتنے ہمارے جو ایکسپورٹر تھے ٹیکسٹائل کے وہ چلے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں دبئی میں اگر آپ نکالیں, اکثر اور بیشتر آتے بھی رہتے ہیں کہ جی دبئی میں ہمارے یہ بزنس مین ہے, ملائیشیا میں یہ ہیں, انہوں نے ترقی کی,
ادھر ماحول سازگار ملا, سب سے بڑا تحفظ ملا, تو وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ انویسٹ, اور وہی چیز اگر یہاں پہ ہو تو انہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ باہر سے بھی لوگ یہاں پہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے, وقت میرے پاس محدود ہے, میں چاہوں گا تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے. حیدر یہ فرمائیے, اب یہ جو نشے کے خاص طور پہ جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اب کیا سمجھتے ہیں, کیسے اویئرنیس دی جائے یا کس سطح کے اوپر کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے جو ہے نا اس کی اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے, کیونکہ میرے خیال سے زیادہ تر, اور میں نے یہ دیکھا ہے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے کہ لڑکے جو ینگ ہوتے ہیں جب وہ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, اب یہ ہے کہ وہیں سے جو ہے نا سگریٹ پی رہے ہیں تو انہوں نے باقی نشے بھی, اور وہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پیئر سے شروع ہوتا ہے, کہ ان کی اگر صحبت ایسی ہے کہ وہ ایسی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں پہ سب لوگ نشے کر رہے ہیں, تو موسٹ لائکلی وہ بھی. انفیکٹ ہمارے پاس تو ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے, لیٹس سپوز ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں, کرسٹل کا نشہ کرتے ہیں, ڈی ٹاکس ہوئے ہمارے پاس آ کے 1 مہینہ ایڈمٹ رہے, بالکل ان کی بلڈ میں سے نشہ ختم ہو گیا, واپس وہ جاتے ہیں ڈسچارج ہو کے, اور سیم انہی دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوا تھا, تو وہ ہمیشہ آلموسٹ آل دا ٹائم وہ واپس ان کے جو ہے نا نشہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم لوگ ہمارے پاس کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے نشے کا, تو سب سے پہلی بات ہم اس کو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے وہ والی صحبت چھوڑنی ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے اسی صحبت کے اندر بیٹھے, انہوں نے 1 مہینے نشہ نہیں کیا, 2 مہینے نشہ نہیں کیا, لیکن تیسرے مہینے وہی تفریح کے اندر جو ہے نا ان کا واپس وہ شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک سب سے زیادہ اس میں جو میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صحبت ایسی آپ رکھیں جس کے اندر کوئی نشہ نہ کرے. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بالکل ایسے ہی ہے, یہ دیکھنا کریں اور ان تمام چیزوں, اور ویسے بھی جنرلی ایک آپ کی جو صحبت کا جو ہے نا آپ کی دماغ پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ایک سب کانشیسلی جو ہے نا ہر بندہ اپنے دوستوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ آ رہی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ the person you're going to be 5 years from now, جو 5 سال کے بعد آپ جو انسان ہوں گے, اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں پہ, کہ آپ کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں اور آپ کی صحبت کس طرح کی ہے. تو آپ کی صحبت کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. تو میرے خیال سے صحبت بندے کو ویسے ہی جو ہے نا ایک اچھی رکھنی چاہیے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں. خاص طور پہ ہم نے اس چیز کو یکسر نظر انداز کیا ہوا ہے کہ بچے کن سے ملتے ہیں جا کر, اگر فزیکلی بھی اگر کسی سے نہیں ملتے تو سوشل میڈیا کے ذریعے کن لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں اور کون سی کمیونٹیز کو جوائن کیا ہوا ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس آئے جو سوشل میڈیا کمیونٹیز کا حصہ بن کے پھر انہوں نے ان کو جا کر جوائن کیا, اور وہ پھر اس طرح کی گیدرنگز کے اندر جو ہوئے. اچھا, اس کے لیے ایک چیز میں ان کی بات میں اضافہ کروں گا, آپ بھی کر دیجئے جی, کہ اس کے لیے ایجوکیشن پروموٹ کرنا. آپ دیکھیں, ہم جو شروع سے سنتے تھے کہ جی پاکستان میں ایجوکیشن ریشو 25% ہے, 30% ہے, 40% ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنا نام وام لکھ لیں, وہ شامل تھے. تو اگر آپ جب ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, جب بندہ پڑھا لکھا ہوگا تو اس سے اچھے برے کی پہچان ہوگی. پھر دوسری جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 3 چیزیں گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے, ایک تعلیم, ایک صحت اور ایک روزگار. باقی وہ کچھ کرے نہ کرے, لیکن ان 3 چیزیں کرے گا تو معاشرہ خود ہی بہتر ہو جائے گا, پھر وہ اپنی راہیں خود بنائے گا. اگر آپ لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کو صحت دیں, یہ 3. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ, اس کے نام پہ تو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, مراد کے نام پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اچھا, مزے کی بات ہے 3 چیزوں کا. جی میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آئی تھنک کہ پاکستان کا جو تعلیم کا نظام ہے نا وہ بالکل اوور ہال ہونا چاہیے, بالکل کمپلیٹلی اوور ہال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ باہر کے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے بچوں کو ووڈ ورک بھی سکھا رہے ہیں, مطلب کارپینٹری کا کام سکھا رہے ہیں, وہ الیکٹریکل کا کام سکھا رہے ہیں ان کو, وہ فارمنگ بھی سکھا رہے ہیں ان کو, میوزک بھی سکھا رہے ہیں. آئی تھنک یہ اس طرح کی بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ہر بچے کو پتہ ہونی چاہیے. ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مایوب سمجھتے ہیں شاید اس کام کو, کہ اگر ہم کارپینٹری کا کام اگر سیکھ رہے ہیں تو وہ, حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی بچے کا کسی بھی چیز کے اندر ٹیمپرمنٹ ہو سکتا ہے, چاہے ووڈ ورک ہو, چاہے الیکٹریکل کا کام ہو, چاہے کچھ بھی ہو. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ایک بات میں بھی ان کی ایڈ کروں گا کہ جب آپ کی مثبت سرگرمیاں ہوتی ہیں, کھیل ہوتا ہے, ثقافت ہوتی ہے, اور جیسے ہمارے اکثر پروگرام 23 مارچ, 14 اگست, 6 ستمبر اور ربیع اول کے آ رہے ہیں, تو اس سے پھر نگیٹو سائڈ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, کیونکہ جب سارے بچے پازیٹیو سائڈ پہ ہوتے ہیں اور ان کو اسکول سے اور کالج سے وہ تربیتیں ملتی ہے, تو پھر وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے. اور ان سے آپ دیکھیں یہ ہمارا ماحول رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج ہم جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن میں تھے نہیں,
ہماری فیملی سسٹم, ہمارا جو جنریشن کا سرکل تھا, ہماری ایجوکیشن تھی, وہ سب یہ رہی ہے, لیکن آہستہ 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 اس کو پری پلاننگ تباہ کیا گیا, اور آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آج ہماری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے جاوید بھائی, بہت ساری اور دیگر باتیں تھیں اور معاملات اور موضوعات تھے, انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حیدر علی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے, اور بہت سارے معاملات پر ہماری بات ہوئی. یقیناً مختصراً بات کی ہم نے, اور یہ ان معاملات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے, اور یقیناً آگے اگر موقع ملا تو کریں گے بھی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.